पॉलिसी क्या है, क्या मुतबादिल जमीनी रास्तों को खोलकर ज़ायरीन की मुश्किलात को कम नहीं किया जा सकता, और इस ज़िम्मन में सिक्योरिटी अदारे और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? बात उठती है ना, जब बलूचिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू होता है तो कहते हैं जी बलोचों से आप बात कर लें, कश्मीर में इशू हुआ है तो वहाँ जी आप कश्मीर वालों से बात कर लें, मसला हल कर लें। हर जगह पे हर मसला बातचीत के जरिए हल होता है। कि एक बहुत बड़ी वजारत है इस पे, मजहबी अमूर पे, इतनी बड़ी वजारत ये एक छोटा सा काम नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल है उन्हें फिर वजीर साहब को भी उसमें रहने का कोई हक नहीं, और सेक्रेटरी मजहबी अमूर को भी उसमें बैठने का कोई हक नहीं, कि आप एक छोटा सा मसला ही नहीं हल कर सकते। काफिला सालारों के मौजूदा निज़ाम में शफाफियत और ज़ायरीन की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाए? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने सलारों को रजिस्टर्ड किया और उन्हें लाइसेंस जारी किए। अब उसका एक फायदा है कि लाइसेंस जारी हो गए, लेकिन अब इसकी एक लिमिट मुकर्रर की जाए कि आप एक जो सलार है वो इतनी तादाद में ज़ायरीन को लेकर जा सकता है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि काफिला सलार को पाबंद करे कि वो जितने बंदे लेके गए वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको वापस लाए। मिलकर एक ऐसा मुस्तकिल निज़ाम कैसे तश्कील दे सकते हैं कि जिससे हर साल ज़ायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात का एक देरपा हल निकल जाए? जब हम लोग आमादा हो जाएंगे इस पे और इसको हल करने पे तैयार हो जाएंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, अरबईन हुसैनी दुनिया का एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा है जिसमें पाकिस्तान भर से भी लाखों आशिकाने अहले बैत अज़ादाराने हुसैन ज़ियारात के लिए इराक़ का सफ़र करते हैं। लेकिन इस मुक़द्दस सफ़र के साथ हर साल नए इंतज़ामी मसाइल, सफरी और सिक्योरिटी के मसाइल सामने आते हैं। ज़मीनी रास्तों की बंदिश, ट्रैवल एजेंसियों का निज़ाम, उम्र की पाबंदी, हुकूमती पॉलिसी और ज़ायरीन की सहूलत व तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सवालात आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम जज्बात के बजाय हक़ाइक़, ज़िम्मेदारी और काबिले हल अमल के तनाजुर में मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। हमने दावत दी है तज्ज़िया निगार बिलागर इस मौज़ूआत पे तहरीरें लिखते रहे हैं जनाब तसव्वुर हुसैन शहजाद को। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम तसव्वुर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया। और तसव्वुर साहब, आज का मौजू जैसा कि मैंने बयान किया कि पाकिस्तान के ज़ायरीन अरबईन उनको पेश आने वाले मसाइल, मुश्किलात और पाबंदियाँ और हमारी कौमी जिम्मेदारियाँ। तसव्वुर साहब, पहला सवाल यही है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को दरपेश मौजूदा मुश्किलात की असल वजूहात क्या हैं? क्या ये मसाइल सिर्फ सिक्योरिटी खदशात का नतीजा है या इंतज़ामी कमज़ोरी, नाक़िस पॉलिसी और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान अदम हम आहंगी भी है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि हम बहैसियत कौम जो हमारी मिली तंजीमें हैं उन्होंने इस मसले को कभी ऑन ही नहीं किया। असल में हमारा ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी ज़ायरीन का, बिलखसूस हमारे यहाँ, चूँकि ये अकीदत का एक पहलू है और ये मकामात मुक़द्दसा जो हैं ये हमारे मराकज़ हैं, ये मर्ज खलाइक हैं, और वहाँ पर हम जाकर अपने आप को रूहानी सुकून देते हैं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर हमारी अक्सरियत जो है आवाम की, वो पैसे जोड़ के कमेटियाँ डाल के और बड़ी मुश्किल से अपने पैसे जमा करते हैं, और उसके बाद दादरा जमा करके उतने पैसे बना के वो सालारों के हवाले करते हैं और फिर सालार उन्हें लेके जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो रस्तों के मसाइल हैं इसमें
سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انتظامی خرابی بھی ہے کہ اس میں انتظامی حوالے سے بھی جو ادارے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو اس انداز میں نہیں لے رہے جس انداز میں لینا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں سالاروں کا اپنا مسئلہ ہے. خود ہماری تنظیموں کے حوالے سے بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ کوئٹہ کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے کوئٹہ کے کچھ تنظیمیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ رمضان بارڈر وہ اس طرف سے اوپن ہو، جبکہ کوئٹہ والا بارڈر جو تفتان بارڈر ہے وہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے بند ہے. لیکن اس میں بھی یہ سیکورٹی وجوہات جو ہیں وہ اتنی زیادہ یا اتنی سنجیدہ نہیں ہے. اس میں بھی اگر ہمارے ادارے چاہیں تو وہ ایک دن میں وہ سارا رستہ کھلوا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ رستہ بند تھا تو کسی وی آئی پی نے وہاں سے گزرنا تھا، وہ تو اس کے لیے اسپیشل ایک الگ سے سڑک بنوا دی گئی تھی. تو یہ چاہتے ہیں جب کہ اس وقت یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس پہ رد عمل نہیں ہے، عوام کی طرف سے بھی اتنا آواز نہیں اٹھائی جاتی، ہماری ملی تنظیمیں تو اس ایشو کو لیتی نہیں ہے نا، وہ تو سمجھتی ہیں کہ یہ شاید زائرین کا مسئلہ ہے، ان کی ترجیح ہے ہی نہیں. تو اس بنیاد پہ یہ جہاں انتظامی غفلت ہے وہاں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک ہے وہ ایک سڑک نہیں کھلوا سکتا؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہ فوج جس نے انڈیا کو ناکوں چلنے سے ہوا ہے، ہمارے بڑے مضبوط ادارے ہیں، ہماری فوج مضبوط ہے، ہمارے دیگر سیکورٹی ادارے مضبوط ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ کالی بیڑے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی جو انتظامی غفلت ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمارے عام زائرین بھگت رہے ہیں. جو اب دیکھیں 2 سال سے رستے بند ہیں، جو امیر آدمی ہے وہ تو بائی ایئر چلا جاتا ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے جس نے پیسے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنا زادرہ بنایا ہوتا ہے وہ اس معاملے میں بڑا پریشان ہے، اور دیکھ رہا ہے، حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ حکومت کیا سلوک کرتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم جائزہ لیں حج اور عمرے کا تو اس طرف بڑی سہولیات دی جاتی ہیں زائرین کو، اور انہیں باقاعدہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ کر کے سعودی عرب بھیجا جاتا ہے، اور وہاں الگ سے ادارے، ہمارے اپنے ادارے بھی وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. خود سعودی وزارت جو ہے وہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یوں ان کے جو مسائل ہیں وہ تو دونوں طرف سے حل ہوتے ہیں، ہمارے مسائل دونوں طرف سے حل نہیں ہوتے. وہاں پر بھی پریشانی ہوتی ہے. زائرین کو جو سالار لے کے جاتے ہیں وہ بڑے سبز باغ دکھا کر یہاں سے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بے یار مددگار فٹ پاتھوں پہ سلا دیتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. انہوں نے، حکومت نے اچھا اقدام کیا کہ زائرین کے وہ لے کے جانے والے جو سالار تھے ان کی رجسٹریشن کی اور ان کو باقاعدہ لائسنس جاری کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس رجسٹریشن کے یا حکومتی ان فیصلوں کے وہ ثمرات نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے، وہ نتائج ابھی تک نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی ملی تنظیموں اور ان کے قائدین سے یہ اپیل کریں، گزارش کریں پوری قوم کی جانب سے اور اس آپ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ خدارہ اس ایشو کو اپنا ایشو لیں اور اس کو قومی ایشو سمجھیں اور ملی ایشو سمجھتے ہوئے اپنی قوم کے مسائل حل کریں. یہ بہت بڑے یہاں پہ ایشوز پیش آتے ہیں، یہ لاکھوں روپے کی گیم ہے، یہاں پہ بڑا دھندا ہو رہا ہے قسم کا، اور لوگ لوٹتے ہیں زائرین کو، اور پھر زائرین کی تسلی کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ زیارات پہ جائیں تو مسائل تو آتے ہیں، یہ تو ضروری ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ زیارات کے لیے مسائل ہوتے ہیں یا مسائل کا سامنا کرنا فرض ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مس مینجمنٹ ہے دونوں طرف سے، ہماری انتظامیہ کی جانب سے بھی اور ہمارے قائدین کی جانب سے بھی، کہ وہ زائرین جو بیچارے غریب ہیں بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے جاتے ہیں ان کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام مسائل کو باہمی رضامندی سے، اس میں گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا جائے، خود ہمارے ملی تنظیموں کے قائدین بھی شامل ہوں اور خود قافلہ سالار بھی، یہ سارے مل کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی لا حاصل یا لا حل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ قابل عمل ہے اور ایک دن میں یہ حل ہو سکتا ہے. وہ محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ تو ایک تھانے دار کی مار ہے. تو بھائی جان یہ بھی تھانے دار کی مار ہے، اس کو حل تو کریں، اس پہ آئیں تو صحیح. جب ہم مل کے بیٹھیں گے تمام ادارے اور انتظامیہ تو یہ یقیناً مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایشو ہے، وہ ان کے مسائل ہیں یہ. جی تو جب ہم انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو اس کو بہتر انداز میں حل کر سکیں گے. جی جی تصور بھائی، بڑی اہم بات آپ نے کہ یہ انتظامی کمزوری بھی ہے،
नाकिस पॉलिसी साजी भी है और हुकूमती और हमारे कौमी अदारों की अदम हम आहंगी भी है। अच्छा, आपने मुतवज्जे किया खास तौर पे जमीनी रास्ते के हवाले से मुश्किलात। हाजरीन नाजरीन जानते हैं कि ये रिवायती रास्ता सदियों से यानी पाकिस्तान और बर्रे सगीर से ज़ायरीन मकामात मुक़द्दसा इवन हज के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल करते आए हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गुजरते हुए ईरानी बलूचिस्तान, सिस्तान और इसी तरह ईरान की ज़ियारत और फिर इराक और हत्ता के हिजाज मुक़द्दस तक। अच्छा, ये और एक बहरी रास्ता होता था जिस पे अगर टाइम मिला तो हम बात करेंगे। जदीद दौर में फिजाई रास्ता भी खुल गया क्योंकि बड़ा महंगा है, मुतवसत तबके और आम आदमी की पहुंच से भी बाहर है। अच्छा, जमीनी रास्ते के हवाले से मैं तसव्वुर साहब चाहूंगा कि हम फोकस करते हुए, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे इकोनॉमिकल जमीनी रास्तों से पहुंच के अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ होना था। तो खास एक तफ्तान बॉर्डर है और मीर जावा जहाँ से ज़ायरीन जाते हैं, तो रमजान बॉर्डर जिसकी आपने भी मुतवज्जे किया, हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या मुतबादिल जमीनी रास्तों को खोलकर ज़ायरीन की मुश्किलात को कम नहीं किया जा सकता? और इस ज़िम्न में सिक्योरिटी अदारे और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस हवाले से ये है कि हमारे जो ज़मीनी रास्ते हैं ना वो दोनों ओपन हो सकते हैं। आपने देखें जब ये रास्ते बंद हुए थे उससे पहले फ़ौज की गाड़ियाँ काफ़िले लेके जाती थी, ज़ायरीन को क्वेटा में जमा किया जाता था। वहाँ से एक काफ़िले की शक्ल में 10, 12, 15, 20 बसें, एक कानवाय उनका बनाया जाता था और फिर उनको सिक्योरिटी में लेके जाया जाता था। अब इस हवाले से हम इंतज़ामी जो मामलात हैं ना वो इसको टेंशन समझते थे कि यार किस तरह इतना कानवाय रोज़ लेके जाएं और उनकी सिक्योरिटी, और इस बात पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की बजाय उन्होंने कहा इस खाते को ही क्लोज कर दिया जाए और फिर उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगा दी कि ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है। भाई जब आप लेके जा रहे थे तब तो सेफ था, जब आप अपनी सिक्योरिटी में लेके जाते थे तब कभी कोई इशू नहीं हुआ था। अब भी अगर वही सिलसिला जारी रखा जाए जहाँ पे आपको खदशा है कि यहाँ से हमला हो सकता है, वहाँ पर चौकियाँ कायम कर दी जाए मुस्तकिल बुनियादों पे, और वो चौकियाँ बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं, या उन अमायदीन से बात कर ली जाए कि आप ये जो आपकी जानिब से ये हमलों का खदशा है तो इस हवाले से आप आएँ हमसे बात करें कि आपका मसला क्या है, आपको इशू क्या है, आपको तकलीफ क्या है, कि आप किस बुनियाद पे आप ज़ायरीन को निशाना बनाते हैं या ज़ायरीन पे हमले करते हैं। तो उनसे मिल बैठ के बात करके, अब बात उठती है ना जब बलूचिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू होता है तो कहते हैं जी बलोचों से आप बात कर लें, कश्मीर में इशू हुआ है तो वहाँ जी आप कश्मीर वालों से बात कर लें, मसला हल कर लें। हर जगह पे हर मसला बातचीत के ज़रिए हल होता है। तो ये अगर इनको खदशा है कि चागी या उसके अगले पहाड़ों पर हमले होने का खतरा है तो वहाँ से बातचीत करके इस खतरे को टाला भी जा सकता है। एक चीज़, दूसरा इसके मद्दे मुकाबिल अल्टरनेट के तौर पे वो रमज़ान बॉर्डर था, उधर से आप इजीली जा सकते थे। वो पूरी एक कोस्टल वे वहाँ पे मौजूद है जो आपको आसानी से वहाँ पहुँचा सकती है, और कराची से कई काफ़िले वहाँ पर पहुँचते रहे बड़ी आसानी के साथ। लेकिन इसमें भी अपनों की भी, वो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ, तो कुछ ऐसी गैर मुसद्दका इतलात हैं कि क्वेटा के जो यहाँ पे मुंतजमीन थे उन्होंने वो रास्ता भी बंद करवा दिया कि जब हम वो क्या कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली बात के, अगर हमारे यहाँ ये नहीं आ रहा सिलसिला तो उधर भी नहीं जाना चाहिए। तो उस बुनियाद पे कुछ ऐसी बातें भी हैं और उनकी वजह से वो भी है। हालांकि हुकूमत को भी पता है कि इसका मुतबादिल होता है, हर चीज़ का मुतबादिल होता है। अगर आपको किसी एक रस्ते से कोई इशू है तो आप उसका मुतबादिल सोचते हैं या बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुदरती तौर पे एक मुतबादिल रास्ता बना हुआ है तो आप उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही बुनियादी चीज़ के कोई कहेगा तो करेंगे ना, कोई बात करेगा, कोई अपना इशू उठाएगा, कोई रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी ना। हमारे जो कायदीन है वो तो बताते ही नहीं है कि हमारा इशू क्या है। तो हुकूमत को पता भी होता है लेकिन वो इस जानबूझ के अनजान बन जाते हैं कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें कहेंगे तो हम इस पे गौर कर लेंगे। आपको हैरत होगी कि एक बहुत बड़ी वजारत है इस पे, मजहबी अमूर पे, और उस वजारत के अंदर ये सारे मामलात आते हैं हज उम्रा ज़ियारत के, और इसके अलावा उन्हें काम ही कोई नहीं है।
اور اگر وہ اتنی بڑی وزارت یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی تو میرا خیال ہے انہیں پھر وزیر صاحب کو بھی اس میں رہنے کا کوئی حق نہیں اور سیکٹری مذہبی امور کو بھی اس میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی نہیں حل کر سکتے تو پھر آپ کس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اور کس کام کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی سال بعد حج آتا ہے تو آپ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے گنتی کرنی ہے کہ جی ہم نے اتنے حاجی بھیج دیے اتنے بلا لیے اور اتنے واپس آ گئے اتنے سعودی عرب پہنچ گئے. یہ کام نہیں ہے مذہبی امور کی وزارت کا. باقی معاملات بھی انہوں نے چلانے ہیں اور ان پہ توجہ دینی ہے لیکن یہ اس وقت ہوگی جب ہماری طرف سے یہ مطالبہ جائے گا ہم زائرین کے درد کو سمجھیں گے اور انہیں اپنا درد سمجھتے ہوئے حکومت سے جب ہم مطالبہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت اس مسئلے کو حل کرے گی. ہماری حکومت ظاہر ہے وہ مودی کی حکومت تو ہے نہیں تو ہماری حکومت ہے ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کافی سارے زائرین سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کے دکھ درد سنتے ہیں تو وہ میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو روتے ہوئے اپنی بات کر رہے ہیں اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ان کو پلیٹ فارم کا ہی نہیں پتا ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے مسائل کس نے حل کرنے ہیں کہاں حل ہونے ہیں ہم نے کہاں جا کے بتانا ہے. تو اس حوالے سے اگر زائرین کا یہ ایشو ہے تو یہ ملی میں سب سے زیادہ ذمہ دار ملی تنظیموں کو سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب کے نام پہ کام کر رہے ہیں نا مذہب کے نام پہ انہی عوام سے یہ چندے لیتے ہیں اور آج انہی کی بات نہیں سن رہے اور ان کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے اور اتنا بڑا ایشو ہے جس کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور اس کو اپنی ترجیح ہی نہیں بناتے. جی اچھا تصور صاحب حکومت زائرین مذہبی تنظیمیں ملی تنظیموں کے ساتھ ایک اور سٹیک ہولڈر ہے ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے ٹریول ایجنسیوں آپ نے بھی متوجہ کیا اور قافلہ سالاروں کے موجودہ نظام میں شفافیت اور زائرین کے سیکورٹی کو کیسے یقینی بنایا جا سکے. حکومت مذہبی تنظیمیں اچھا خود زائرین کن عملی اقدامات کے ذریعے دھوکہ دہی بد انتظامی اور دیگر خطرات سے بچ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کو بڑا کلیئرلی یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پہلے سالار تھے نا وہ ان میں آپس میں سارے سالاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سالار اپنے علاقے کے زائرین کو جمع کرتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے اور ان زائرین کو کسی اور سالار کو فروخت کر دیتا ہے. فروخت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میں نے 50 زائرین آپ کو فروخت کیے ہیں مجھے اتنے پیسے دے دیں. تو وہ اپنا کمیشن لے کے خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور وہ زائرین جو ہوتے ہیں وہ اس دوسرے زائر کے قافلے کا حصہ بن جاتے ہیں. اس طرح ایک زائر بہت سارے لوگوں کو اپنے قافلے میں شامل کر لیتا ہے اور ان کے سالاروں کو ان کا کمیشن دے کے خود اور ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سالار کے پاس اتنے زیادہ زائرین ہو جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے سالاروں کو رجسٹرڈ کیا اور انہیں لائسنس جاری کیے. اب اس کا ایک فائدہ ہے کہ لائسنس جاری ہو گئے لیکن اب اس کی ایک لمٹ مقرر کی جائے کہ آپ ایک جو سالار ہے وہ اتنی تعداد میں زائرین کو لے کے جا سکتا ہے. یہ ایک اس سے بھی مسئلہ جو ہے نا وہ آگے مسائل پیدا نہیں ہوں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں کا زائرین کو لمیٹڈ کر دیا جائے تعداد کو کہ اتنی تعداد میں ایک سالار قافلہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو لے کے جا سکتا ہے. دوسرا ایک انجم بھائی یہ بہت بڑا خوفناک ایشو ہے جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ وزارت حج اور مذہبی امور میں جو رجسٹریشن ہوئی ہے قافلہ سالاروں میں اس میں کچھ ٹریول ایجنسیاں ایسی بھی ہیں جو شیعہ نہیں ہیں. وہ ان کا تعلق تکفیری گروپوں کے ساتھ ہے اور ان کی فنڈنگ سے انہوں نے وہ لائسنس لیے ان کی سفارش سے انہوں نے لائسنس لیے اور وہ زائرین کو سرو کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ طریقہ کار یہ اپنایا ہے کہ وہ ہمارے جو سالار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زائرین لا کے دیں ہم آپ کو زیادہ کمیشن دیں گے. ہمارے جو سالار ہوتے ہیں وہ اس کمیشن کے لالچ میں زائرین کو ان تکفیری ٹریول ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اب ان پہ مجھے ہے کہ وہ انہیں وہاں منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں یا رستے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو سیکیورٹی خدشات بھی ہوتے ہیں زائرین کو کہ جب ایک تکفیری ہے آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا
وہ آپ کا سالار اور آپ کا لیڈر بن کے آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو یہ بڑی خوفناک صورت ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے، بے شک اگر کوئی تکفیری گروہ کا اپنا بندہ ہے وہاں پہ، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے آگے، دہشت گردوں کو بھی تو اطلاع دے سکتا ہے کہ ہم اس رستے سے آ رہے ہیں، آگے سے آپ حملہ کر سکتے ہیں. ابھی کراچی سے ایک بس پہ بھی ابھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ خوفناک ہے. یہ وزارت مذہبی امور کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ بالخصوص یہ جو ایران عراق شام کا ایشو ہے، یہ جو قافلہ سالار زیارات کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ شیعہ ہو. اس کا ٹریول ایجنٹ کا شیعہ ہونا بھی ضروری ہے، قافلہ سالار کا شیعہ ہونا بھی ضروری ہے، تبھی وہ بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہے زائرین کی. لیکن یہ غیر شیعہ جب آ کے لیتے ہیں، اور پھر غیر شیعہ بھی قابل قبول ہے، تکفیری گروہ سے تعلق رکھنے والے. میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا ان ایجنٹوں کے، ٹریول ایجنسیوں کے، وہ بھی کہ آپ حیران ہو جائیں کہ میں ان کے اگر نام یہاں پہ لوں تو ایک اور طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا یہ لوگ بھی ٹریول ایجنٹ بن کے ہمیں خدمات دے رہے ہیں. یہ خود ہماری ملت کے لیے، زائرین کے لیے ایک بہت بڑا چونکا دینے والا ایشو ہوگا، سوال ہوگا کہ کیا اس نام کے لوگ بھی یہ ٹریول ایجنٹ بن چکے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے لوگوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں. تو یہ میں حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو لائسنس نہ دیں جن کے نام ہی متنازع ہیں. تو ان کو کیسے وہ آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو زیارات پہ لے کے جائیں گے یا منزل مقصود پر پہنچائیں گے. تو یہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زائر ہے یا ٹریول قافلہ سالار ہے یا ٹریول ایجنٹ ہے، اس کو پابند کیا جائے کہ وہ جس قافلے کو لے کے جا رہا ہے، مثلا ایک قافلے میں وہ 200 بندے لے کے جا رہا ہے، تو اس کو پابند بنایا جائے کہ وہ 200 کے 200 بندے واپس لائے گا، اور اس کو گن کے لے کے جا رہا ہے، گن کے واپس لائے گا. اور وہاں پہ ایسا چیک ہونا چاہیے. مثلا ایک قافلہ سالار جب واپس آتا ہے تو ہماری وزارت حج یا مذہبی امور ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، ان کا کوئی دفتر ہو جہاں پہ آ کے وہ رپورٹ کرے کہ یہ میں نے اتنے بندے لے کے گیا تھا، اتنے بندے میں واپس لے آیا ہوں. وہ اس سے شورٹی بانٹ لے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قافلہ سالار کو پابند کرے کہ وہ جتنے بندے لے کے گیا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو واپس لائے. تو یہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں بہتر انداز میں. صدر صاحب، بڑے گمبھیر مسئلے کی طرف آپ نے متوجہ کیا. یقیناً اس کی فلٹریشن، سکروٹنی اور مانیٹرنگ ہونا بہت ضروری ہے حکومت کی طرف سے، کہ کوئی جی ایسا گروہ جو تکفیری ہو یا متعصب شہرت رکھتا ہو، اور اس کو کہیں نہ کہیں نکالا جانا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. صدر صاحب، ایک اور بڑا اہم آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو مسائل آپ نے بیان کیے، ان کو ایک قومی اور عوامی پالیسی کے طور پر دیکھنا چاہیے. پاکستان کی خاص طور پہ اس پہ ملی و قومی تنظیمیں، عزادار تنظیمیں اور ہمارے حکومتی ادارے، پارلیمنٹ، وزارت مذہبی امور کی طرف آپ نے متوجہ کیا، اور مومنین و عزادار، یہ سول سوسائٹی، زائرین، خود قافلہ سالار مل کر ایک ایسا مستقل نظام کیسے تشکیل دے سکتے ہیں کہ جس سے ہر سال زائرین کو پیش آنے والی مشکلات کا ایک دیر پا حل نکل سکے. اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ملی تنظیمیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس چیز کو اپنا ایشو ترجیح دے ہی نہیں رہی. اس مسئلے کو ان کو ترجیح دینی چاہیے، اور ان ملی تنظیموں کے افراد ہوں، کچھ قافلہ سالار ہوں، اور کچھ وزارت مذہبی امور کے عہدیدار ہوں. یہ تینوں طبقے جو ہیں یہ مل کر، اس میں پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہتر انداز میں پرفارمنس دے سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے ارکان، وزارت مذہبی امور کے ذمہ داران، قافلہ سالار، اور ہماری ملی تنظیموں کے نمائندگان. یہ ان لوگوں پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. یہ کیونکہ ہماری ملی تنظیمیں ہمارے مسائل کو بہتر جانتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ زائرین کو کہاں کہاں کیا کیا مسئلہ ہے. اب جب یہ کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے، کمیٹی کا اجلاس ہوگا، تو اس میں یہ اپنے مسائل بہتر انداز میں پٹ اپ کر سکیں گے. اور اس سے پھر جو حکومتی ذمہ داران ہوں گے، وزارت مذہبی امور سے ہوں گے یا پارلیمنٹ سے ہوں گے، پھر ان کی یہ ذمہ داری ہوگی
کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے مل بیٹھ کے، اور ان کی تجویز بھی ان سے لی جا سکتی ہے ملی تنظیموں اور قافلہ سالاروں سے، اور ان کی جانب سے دی گئی تجاویز کو مد نظر رکھ کر ایک بہترین اور سالڈ حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے زائرین جب کربلا کے لیے یا ایران عراق کے لیے جاتے ہیں تو یقین کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اب حکومت تھوڑی متحرک ہوئی تھی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے، یہ مستقل بنیادوں پہ ہو، یہ زائرین کے مسائل حل کرے، جو مسائل ہیں ہماری ملی تنظیمیں اور قافلہ سالار جو ہیں وہ ان مسائل سے آگاہ کریں، اور وہ کمیٹی پھر اس کا سلوشن نکالے، وہ پھر وزارتی سطح پر سفراء کو مختلف ایران عراق شام کے سفیروں سے بھی رابطے کیے جائیں، پھر جو مسائل ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے، اور وہاں کی حکومت کو انوالو کر کے جو زائرین کے مسائل ہیں وہ حل کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ علامہ راجہ ناصر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اگر اس چیز کو وہاں پہ سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم کو یہ معاملہ پٹ اپ کر سکتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، وزارت مذہبی امور میں خود یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حل طلب ہیں اور یہ حل ہو سکتی ہیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ کوئی الجبرا نہیں ہے، آسان سا ایک معاملہ ہے کہ ایک زائرین کو وہاں پہ کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا مسائل ہوتے ہیں، کہاں کہاں وہ لٹتے ہیں، تو یہ جب چیزیں وہاں پہ کھلیں گی، ان کے سامنے یہ مسائل جائیں گے، تو لامحالہ وہ اس کو حل کریں گے۔ اور اس میں ظاہر ہے عراقی سفیر ہیں یا ایران کے سفیر ہیں، وہ بہتر انداز میں وہ چاہتے ہیں کہ ٹریولنگ زیادہ ہو وہاں پہ اور لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں جائیں، اس میں دونوں ان ممالک کا بھی فائدہ ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ رستے بند ہوں یا مسائل ہوں، تو وہ بھی چاہتے ہیں رستے کھلیں، لیکن مسائل ادھر سے ہی ہیں ہماری طرف سے۔ جب ہم لوگ آمادہ ہو جائیں گے اس پہ اور اس کو حل کرنے پہ تیار ہو جائیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت اہم موضوعات کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے شیعہ علماء کونسل کے قائد علامہ سید ساجد علی نقوی، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس، تحریک بیداری مصطفیٰ کے سربراہ قائد علامہ سید جواد نقوی، اور دیگر تمام بزرگ علماء، قائدین اور ملت کے سربراہ افراد سے ملتمس ہوں کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے ان 3-4 پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انتظامی اصلاحات، زائرین کے تحفظ اور ان سب کا قومی سطح پہ حل کی جانب جانا بہت ضروری ہے۔ میں ذکر کردہ قائدین محترم اور ان کی تنظیموں کے ذمہ دار افراد سے اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو ملی اور قومی مسئلہ جانتے ہوئے زائرین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ وزیر داخلہ، وزارت مذہبی امور، حکومت پاکستان کو، پاکستان کے ہم ٹیکس ادا کرنے والے شہری ہیں، ہم پاکستان کے وفادار اور پاکستان مملکت خدا داد کے ذمہ دار شہری ہیں، زائرین کے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ بہت نوازش ہوگی۔ تصور شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اجازت دیجیے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، زائرین اربعین کی سہولت، عزت اور سلامتی کسی ایک فرد، جماعت یا ادارے کا بلکہ مسئلہ نہیں، بلکہ یہ قومیوں ملی ذمہ داری ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ایسے مسائل کا حل باہمی تعاون، مؤثر پالیسی، شفاف انتظامات اور مسلسل رابطے ہی سے ممکن ہے۔ امید ہے کہ حکومت، متعلقہ ملی قیادتیں، تنظیمیں، ادارے اور عوام مل کر ایسے عملی اقدامات کریں گے جن سے زائرین ابا عبداللہ کو محفوظ، باوقار اور منظم سفر کی سہولت میسر آئے۔ آج کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔